पिछले चंद सालों में तुर्की के ड्रामा सीरियल उर्तुरुल ने शोहरत की उन बुलंदियों को छुआ कि जो आम तौर पर इससे पहले शायद दुनिया भर में किसी ड्रामे के हिस्से में ना आया होगा। तारीखी पस मंजर पर बनाया हुआ ये ड्रामा जाहिर है कि ड्रामा है, इसलिए तारीख को मिनो अन यानी एज इट इज दिखाना शायद इसके बनाने वालों के लिए मुमकिन न था। इसलिए कई ऐसी बातें छोड़ दी गईं जिन पर मजीद कुछ दिखाया जा सकता था। इसी बात के पेश नज़र हम आपके सामने आज उस तारीखी पस मंजर को लेकर आए हैं ताकि आपके सामने वो मनाजिर भी खुल जाएं जिनका तस्करा कई वजूहात की बिना पर इस ड्रामे में नहीं किया गया। इस तारीखी पस मंजर की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, उर्तुरुल की तारीख समझने से पहले हमें जरा पीछे जाकर तुर्किस्तान के बारे में जानना होगा। जी हाँ, इस नाम का कोई मुल्क अगरचे अब दुनिया में नहीं मौजूद, मगर पहले ये एक बहुत बड़ा खित्ता था। तुर्किस्तान का मतलब तुर्कों की सरजमीन है और ये जमीन वस्त एशिया का एक बहुत बड़ा खित्ता था जिसमें आज भी तुर्कों की अक्सरियत आबाद है। तुर्क और फारसी कहानियों में इस खित्ते का हवाला जगह जगह मिलता नजर आता है। इस खित्ते में तुर्कों के बहुत से कबाइल आबाद थे जिनमें ओगोस तुर्क, तर्कुमान, उज़्बेक, काजिक, खजर, करगिज और एगोर जैसे नाम भी शामिल हैं। यही अकवाम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती गईं और आज तुर्की यानी अनातोलिया, इस्तांबुल, अज़रबैजान, तातारिस्तान इन्हीं तुर्कों की रियासतें हैं। इसके अलावा आपने किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तर्कमानिस्तान, अज़रबैजान इन सब के भी नाम यकीनन सुने होंगे। और ये सब कैसे रियासतें बनी इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। तुर्किस्तान को मगरिबी और मशरिकी तुर्किस्तान में तकसीम किया जाता है। मगरिबी तुर्किस्तान मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। मगरिबी तुर्किस्तान में ज्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं। मुस्लिम सल्तनतों का हिस्सा बनने के बाद सन 1860 में मगरिबी तुर्किस्तान का इलाका रूसी सल्तनत के ज़ेरे असर आ गया था और इनकलाबे रूस के बाद इसे पहले तुर्किस्तान और बाद में काजिक, किर्गिज, ताजिक, तर्कुमान और उज़्बेक सोवियत इश्तिराकी जमहूरी रियासतों में बांट दिया गया था और फिर रूस के खात्मे के बाद इन जमहूरी रियासतों ने आज़ादी हासिल कर ली। आज़ादी हासिल करने के बाद इनका एक अपना वजूद हुआ और दुनिया इनको ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तर्कुमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और इस तरह के दीगर नामों से जानने लगी। जबकि मशरिकी तुर्किस्तान अब भी चीन के ज़ेरे असर है जिसे चीन में संकयांग कहा जाता है। आपने चीन के एगोर मुसलमानों के बारे में सुना होगा। वो एगोर मुसलमान इस ही खित्ते के रहने वाले हैं। वो अब भी अलहदगी पसंद हैं। संकयांग को एगोरिस्तान और मशरिकी तुर्किस्तान भी कहा जाता है। मशरिकी तुर्किस्तान जिसे चीनी तुर्किस्तान भी कहा जाता है, एगोर तुर्कों की सरजमीन है जिस पर 18वीं सदी के बीच में चिंग सल्तनत ने कब्जा कर लिया था और सिंकियांग यानी नया सूबा का नाम दिया था। अवामी जमहूरिया चीन ने इसे सिंकियांग एगोर खुद मुख्तार खित्ता करार दिया हुआ है। तुर्किस्तान एक शानदार तारीख का हामिल खित्ता था। यूरोप और चीन के दरमियान तिजारत का अहम रास्ता शाहराहे रेशम इसी से होकर गुजरता था। इसमें कई ऊंचे नीचे पहाड़ थे, कहीं रेगिस्तान थे और कहीं कोसों दूर तक फैले हुए मैदान थे जिसमें घास फूस के सिवा कुछ नजर न आता था। सर्दी में यहाँ ऐसी बर्फ पड़ती थी कि आसमान और जमीन सब सफेद नजर आते थे। जब ये मौसम गुजर जाता, सूरज चमकता, बर्फ पिघलती तो यहाँ एक जश्न का समा होता था। लोग घरों से निकलते, खुशियां मनाते, अपने जानवर चराते और एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे। तुर्किस्तान के शहर और कस्बे बहुत थोड़े थे। अक्सर लोग शहरों से दूर मैदानों और जंगलों और पहाड़ों में उम्रें गुजार देते थे। तुर्किस्तान के ज्यादातर लोग बकरियों और भेड़ों के गल्ले लेकर चराते थे और बकरियों और भेड़ों के ये गल्ले लेकर वो सफर करते रहते थे। जहां इन जानवरों को खाना पीना मुयस्सर आ जाता, ये लोग वहीं डेरे डाल देते थे।
ہماری آج کی زبان میں آپ ان کو ترکستان کے خانہ بدوش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے بہت سے قبیلے تھے، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا تھا اور قبیلے کے سب چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا اخلاقی فرض سمجھتے تھے۔ محنت مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دیا تھا۔ ان کی بہادری اور جیالے پن کا یہ عالم تھا کہ آگ کے دریا میں کود جانا، پہاڑ سے بھڑ جانا، طوفان سے لڑ جانا ان کے نزدیک عام سی بات تھی۔ وہ اپنی ہر بات موت کی شرط پر کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان بابر اور ان کے بیٹے پوتے جو کئی 100 سال ہندوستان پر حکومت کر کے گئے، اسی ترکی نسل سے تھے، اور انہی ترک قبائل کے کچھ لوگ تھے جو سفر کر کے یورپ کے علاقوں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی ایک سلطنت بھی قائم کر لی جس کو ہم ترکی کہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی انہی لوگوں کے ترک بھائی تھے۔ یہاں سے ان قبیلوں کی بات شروع کرتے ہیں کہ جو یہاں سے یورپ جا کر آباد ہو گئے اور آج تک اس سرزمین میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔ مغلوں کی سلطنت بڑھتے بڑھتے ترکستان کی سرحد سے مل گئی تھی۔ مغلوں سے مختلف چھوٹی موٹی لڑائیوں میں انہیں شکستوں کا سامنا بھی ہوا تھا۔ ان مسلسل لڑائیوں میں ترکوں کے کئی لوگ مارے بھی گئے تھے اور کئی قبیلوں نے یہاں سے انہی وجوہات کی بنا پر ہجرت کرنے کو زیادہ اچھا اقدام گمان کیا۔ ہجرت کرنے والے ان قبیلوں میں سے کچھ مصر پہنچے، کچھ ایران پہنچے اور کچھ ہندوستان کی طرف موو کر گئے، اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ ان قبیلوں نے یعنی جنہوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا، ان میں سے ایک قبیلہ اوغوز قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن تک قریبی علاقوں میں ٹھہرے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا تو مغرب کے کنارے آ کر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہے اور وہاں سے پھر آگے بڑھتے چلے گئے اور طرح طرح کی مشکلات اٹھاتے ہوئے ایشیائے کوچک کے اس علاقے جا پہنچے جسے اناطولیہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں پہنچنے والے قبیلے میں ہزاروں آدمی تھے، مگر ان میں سے 400 کے قریب ایسے لوگ تھے کہ جو لڑنے کے قابل تھے۔ اس کے علاوہ کچھ بوڑھے تھے، کچھ بیمار تھے، کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بوڑھیاں تھیں۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا ارطغرل۔ ناظرین، ارطغرل لکھنے میں ارطغرل ہوتا ہے، جسے کچھ لوگ ارطغرل یا ارطغرل کہتے نظر بھی آتے ہیں، لیکن تلفظ میں یہ لفظ ارطغرل ہے۔ ترکی لوگ اب بھی ارطغرل ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے۔ دراصل یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ان میں سے ایک ہے ار اور دوسرا ہے ترل۔ ار کا مطلب ہے آدمی، سپاہی یا کوئی ہیرو، جبکہ ترل کا مطلب ہوتا ہے عقاب پرندہ، جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے لفظ کے معنی ہوئے کوئی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ۔ ارطغرل کا پورا نام ارطغرل بن سلیمان شاہ کائیوی ترکمانی تھا۔ یہ ترک اوغوز کی شاہ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے، اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ ان کی ولادت سن 1191 عیسوی کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ جب یہ قبیلہ سفر کرتے کرتے ایشیائے کوچک کی سرحد پر پہنچا تو ان کو اپنا وطن یاد آیا، کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک نظر آتی تھی۔ ترکستان کی جھلک نظر آتے ہی اپنا وطن یاد آیا، مگر اب بہت دور نکل آئے تھے۔ واپس پہنچ تو نہ سکتے تھے، مگر خدا کا شکر ادا کیا کہ دشمنوں سے نجات پا لی ہے۔ سفر کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ہر منزل پر یہی سوچا جاتا کہ یہیں ڈیرے ڈال دیے جائیں، ٹھہر جایا جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی منزل اس علاقے کے بادشاہ تک پہنچنا تھا۔ کیونکہ اس علاقے کے بادشاہ تک پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بادشاہ بھی نسل کا ترک تھا، اس لیے یہ اس سے اچھائی کی امید رکھتے تھے۔ اسی طرح چلتے رہے۔ چلتے چلتے ایک دن یہ قافلہ ایک درے سے گزر رہا تھا۔ ارد گرد پہاڑیاں تھیں کہ اچانک ارطغرل کے کان میں کچھ شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے قافلے کو آگے جانے کا کہا اور خود اپنا گھوڑا وہیں روک لیا۔ کچھ دیر وہ شور کو سنتا رہا۔ قافلہ آگے جا کر ارطغرل کے انتظار میں رک گیا اور ارطغرل نے اپنے گھوڑے کو شور کی آواز کی سمت موڑ دیا۔
یہ دیکھ کر قافلے کے کچھ اور جنگجو جو اس کے ساتھی تھے وہ ارطغرل کے پیچھے گئے۔ یہ لوگ شور کی طرف سفر کرتے کرتے کچھ آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑی آگے سے نیچے کی طرف اتر رہی ہے، اور نیچے کی طرف اترتے ہوئے آگے چل کر ایک میدان ہے جہاں پر ایک جنگ چل رہی ہے۔ تلواروں کی آوازیں آس پاس کی پہاڑیاں اس سے گونج رہی ہیں۔ یہ تو بات سمجھ نہ آئی کہ یہ لوگ کون تھے اور کیوں لڑ رہے تھے، لیکن اس سے جنگجو ہونے کی وجہ سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ مقابلہ برابر کا نہیں ہے، اس لیے بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ جنگ کرنے والے دو لشکروں میں سے ایک لشکر مغرب اور دوسرا لشکر مشرق کی طرف تھا۔ جو لشکر مغرب کی طرف تھا اس کی تعداد زیادہ تھی، اس کے لوگ، اس کے گھوڑے، اس کے جنگی سامان بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے، اور ان کو ایک اور فائدہ یہ حاصل تھا کہ سورج ان کی پیٹھ کی طرف تھا، جبکہ جو لوگ مشرق کی طرف تھے سورج ان کے سامنے تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو سامنے کا منظر صاف دکھائی نہ دیتا تھا اور سامنے آنے والا حملہ آور اس کا فائدہ اٹھاتا تھا، جبکہ مشرق کی طرف جو لشکر تھا وہ کمزور تھا، تعداد میں کم تھا، اور ان کو سورج کی وجہ سے بھی ایک پریشانی کا سامنا تھا۔ اگرچہ ارطغرل اور اس کے ساتھی تھکے ماندے لمبے سفر کی وجہ سے زیادہ ہمت نہ رکھتے تھے، لیکن ایک کمزور فوج کو ایک طاقتور فوج کے قابو میں دیکھ کر ارطغرل کا بہادری کا خون جوش مارنے لگا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر جا پہنچا اور اس نے پلٹ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں، لیکن ایک کمزور ہے اور دوسرا طاقتور۔ دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ لالچ کی وجہ سے کمزور کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور طاقتور سے مل جاتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام اور ہمارے بزرگوں کا یہ قاعدہ ہے کہ کمزور اور بے کس پر ہاتھ کبھی نہ اٹھایا جائے، اور مردانگی اور بہادری کا قانون جو ہماری اور تمہاری رگوں میں رچا بسا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جنگ میں کمزور کو طاقتور سے بچایا جائے۔ ارطغرل کی یہ بات سن کر اس کے قافلے میں جو لوگ بھی لڑنے کے قابل تھے تھکے ماندے ہونے کے باوجود بوڑھے لوگوں کو بچوں کے پاس، عورتوں کے پاس چھوڑ کر اپنے گھوڑے لے کر میدان جنگ کی طرف ارطغرل کے پیچھے چل دیے، اور کمزور فوج کی طرف سے میدان میں اترتے ہی طاقتور فوج پر حملہ کر دیا۔ طاقتور فوج کو سمجھ نہ آتا تھا کہ یہ افراد کہاں سے آ گئے۔ دوسری طرف وہ کمزور فوج جن کے قدم اکھڑنے والے تھے جب ایک چھوٹے سے دستے کو یوں ہمت کے ساتھ حملہ کرتے دیکھا اور دشمن کو بکھلایا ہوا پایا تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری مدد کو فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بند گئیں اور پھر ایک مرتبہ مکمل طور پر پوری جان سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور آگے بڑھے، اور بڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں کو توڑنا شروع کیا۔ توڑتے توڑتے کچھ ہی دیر میں منظر کچھ اور تھا، جنگ کا پانسا پلٹ دیا گیا تھا، اور دشمن جن کی تعداد کمزور فوج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی ان کے بچے کچے لوگ پیچھے کی طرف پلٹے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور کچھ ہی دیر میں میدان جنگ کا منظر یہ تھا کہ ہر طرف دشمن فوج کے لاشیں دور دور تک پھیلے نظر آتے تھے۔ جنگ ختم ہوئی، ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی، اس نے سامان کو سمیٹا، زخمیوں کو اٹھا کر مرہم شروع کی اور جو مارے گئے انہیں دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا۔ کمزور فوج کی طرف سے کچھ دیر تک تو کوئی نہ آیا، لیکن وہ لوگ ضرور پریشان تھے کہ آخر یہ کون ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی۔ کچھ دیر میں کچھ لوگ ارطغرل کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک اس فوج کا سردار تھا، وہ سامنے آیا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی جنگ تمہاری وجہ سے ہم نے جیتی ہے، ورنہ ہم تو مارے جاتے۔ مگر ہماری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی کہ تم لوگ ہو کون، یہاں کیسے آئے ہو اور ہماری تم نے مدد کیوں کی۔ ہم تو آپ کو بالکل فرشتہ سمجھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے آپ کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھاتے دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ تم لوگ فرشتے نہیں ہو بلکہ ہماری طرح انسان ہو۔ اس کے کہنے پر ارطغرل نے اپنا نام بتایا اور بتایا کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، مغلوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا ہے، جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے، لیکن مجھے بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ تم کون ہو اور تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے۔ ارطغرل کی یہ بات سن کر فوج کا سردار مسکرایا اور خوش ہو کر کہنے لگا کہ تمہاری بات سن کر خوشی ہوئی، کیونکہ ہم سب بھی تمہاری طرح ترک ہیں۔ ہمارا بادشاہ علاؤ الدین کیکبات سلجوقی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہی ہے،
انہوں نے اس زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اور جن سے ہم جنگ کر رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر بھی چڑھ آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ سردار ارطغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اور اس سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا گیا اور اس کی بہادری اور مردانگی کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ کی مہربانی سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے، لیکن یہاں بھی ارطغرل اور اس کے ترک بہادر ساتھیوں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو بالکل بھی نہ چھوڑا۔ انہیں پھر بھی شہروں میں رہنا پسند نہ آیا، اس لیے گرمی کے موسم میں وہ ایک میدانی علاقے میں اپنے خیمے گاڑ دیتے تھے، بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے تھے۔ جب سردی کا موسم آ جاتا تو وہ اس علاقے کے قریب ایک وادی میں جا کر پناہ لے لیتے اور وہاں سردی کا موسم گزارتے۔ اس عرصے میں رومیوں نے یورپی ترکوں کے ہاتھوں سے بڑی شکست کھائی تھی، اس لیے ان کے دل میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ ان سے بدلہ لیا جائے، جنہوں نے ان سے ایشیائے کوچک کا علاقہ لے لیا۔ جب رومیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مغل بھی ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مغلوں کو کہلا بھیجا کہ اگر اب کی باری میں تم اناطولیہ پر حملہ کرو تو ہم تمہارا مکمل اور بھرپور ساتھ دیں گے۔ مغلوں کو یہ آفر بڑی پسند آئی، چنانچہ جنگ کی تیاری ہوئی اور رومی اور مغل بڑے لاؤ لشکر لے کر اناطولیہ کے میدانوں میں پہنچ کر جنگ کا اعلان کرنے لگے۔ ان میدانوں میں جہاں تک نظر جاتی تھی ان ہی کے خیمے نظر آتے تھے۔ ادھر علاؤ الدین کیقباد بھی ان کی اس جنگ کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک لاؤ لشکر لے کر شہر سے نکلا اور شہر سے کچھ دور ہٹ کر رومیوں اور مغلوں کے سامنے کے علاقے میں اپنی فوج کا پڑاؤ کر دیا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی، گھمسان کی جنگ ہوئی، 3 دن رات برابر لڑائی ہوتی رہی۔ کبھی انہوں نے انہیں پیچھے کی طرف دھکیلا، کبھی انہوں نے ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا، مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ کیقباد نے چوتھے دن فوج کے کئی حصے کر دیے اور انہیں الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اپنے طور طریقے سے الگ الگ طرف سے دشمن پر حملہ کرو۔ اب جب ہر طرف سے چوتھے دن حملہ ہوا تو رومی اور مغل ان حملوں سے پریشان ہو گئے اور بخلاہٹ میں وہ یہ حملے سہ نہ سکے اور ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑنا شروع ہو گئے، اور اکھڑتے اکھڑتے آخرکار ان کو وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھ آئی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اس جنگ میں بہت پیش تھے۔ سلطان علاؤ الدین کیقباد اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر اس کو سوغوت اور اس کے ارد گرد کے علاقے بطور جاگیر عطا کر دیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دے دیا۔ اس عہدے کے ملتے ہی آس پاس کے تمام ترک قبائل ارطغرل کے ماتحت آ گئے۔ یہ علاقہ روم کی حکومت اور ایشیائے کوچک کی سلجوقی سلطنت کی سرحدوں پر تھا۔ اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا، مگر ارطغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیوں کو پھر اس علاقے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہت بڑی مقدار موجود تھی۔ ہر طرف سرسبز میدان تھے جس میں قبیلے کے لوگ اپنے گلے چراتے تھے، ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے تھے۔ خدا نے پھر اس قبیلے کو بہت برکتیں دی تھیں، اور کرتے کرتے یہ دن بھی دیکھے کہ یہ قبیلہ طاقت اور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام تر قبیلوں سے آگے نکل گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال، ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات کچھ بہت زیادہ نہیں ملتی۔ البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ارطغرل کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان لوک کہانیوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان میں مشہور ہیں۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی پر تقریباً قبضہ کر لیا تھا۔
ان حالات کو دیکھتے ہوئے ارطغرل کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ارطغرل کو اس دوران موت کا بلاوا آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا اور ایک کٹھن محنت کے بعد ایک سلطنت بنانے میں کامیاب ہوا۔ یہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ یہ لوگ 650 سال ایشیا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ترکی کے شہر سوغوت میں دفن ہے۔ ان کی درست تاریخ وفات میں تاریخ دانوں میں کافی اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں سن 1281 یا سن 1282 میں ہوئی۔ بعد دوسرے ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1289 میں ہوئی۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجیے۔